अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी शुरू करते हैं तफसीर आयत नंबर 11 सूरह अल बकरा। अब यहाँ से हम जिक्र कर रहे हैं किस ग्रुप का? मुनाफिकीन का। पीछे हम उनके बारे में कुछ बातें पढ़ कर आए थे कि वो झूठ बोलने वाले हैं, वो इसका शऊर नहीं रखते, वो धोखा दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम क्या यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में। वइज़ा क़ील लहुम, और जब भी उनसे कहा जाता है, ला तुफसिदू फिल अर्द, के इस सरजमीन में फसाद पैदा ना करो। क़ालू, तो ये जवाब में कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो बेशक इस्लाह करने वाले हैं, हम कहाँ आए इस फसादी। याद रखिए कि उनका फसाद, मुनाफिकीन का फसाद कत्लो गारत गरी नहीं था, किताल नहीं कर रहे थे ये, बल्कि उनका फसाद क्या था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुनाफिकीन किस किस्म का फसाद मचाए हुए थे, जिसके बारे में अल्लाह ने उन्हें मना किया कि अपने इस फसादी रवैये से, इन करतूतों से बाज आ जाओ। फसाद था अल्लाह के बारे में, तौहीद के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के बारे में लोगों में बदगुमानियां फैलाना, फितने झूठे प्रोपेगंडे करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बनना, साजिशें करना, लोगों को दीन से बदजन करना, मुतनफ्फर करना। ये देखें कितना बड़ा फसाद है। फिर झूठी खैर खाई के नाम पर लोगों को गुमराह करना, खैर खा बनकर खड़े हुए हैं लेकिन असल में कार उनको गुमराह रहे हैं। और ये सब कुछ करने के बावजूद, यानी इतनी, ये मैंने मेन हेडिंग्स बताई हैं उनकी हरकतों की, इस सब के बावजूद वो कहते क्या रहते थे अपने मुंह मियां मिट्ठू, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो बड़े ही इस्लाह करने वाले हैं, हम जैसा नेक परहेजगार तो कोई और हो ही नहीं सकता, हम तो खैर चाहते हैं, हम तो इस्लाह चाहते हैं, हम तो सुलह चाहते हैं, हम सुलह सफाई चाहते हैं, हम कहाँ झगड़े चाहते हैं। लेकिन इनका मकसद मैंने अभी आपको बताया, फितना, बदएतमादी फैलाना, झूठ बोलना, तफरका फैलाना, ये इनके मेन मकासद थे, जिससे अल्लाह ताला ने यहाँ इनको रोका, मना किया इनको। यहां तक बात समझ आई आप? अब जाहिर बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान में उनके उस जमाने के फसाद को ऐसे ही तो नहीं ना बयान कर दिया, मकसद होगा ना इसका। क्या मकसद होगा? अल्लाह चाहते हैं आज के दौर में हम अपने लेवल पर देखें कि किन बातों से फसाद फैलता है। फसाद फैलाने वाले किताल करने से ज्यादा अल्लाह की नजर में मकबूज है, ये बता दूं मैं आपको। यानी जिन्होंने जंग किया, कताल किया मुसलमानों से, अल्लाह ने कहा कि वो भी हैं, बुरे लोग हैं, दुश्मन हैं, लेकिन जो फसादी है ना, वो तो अल्लाह माफ करे, वो वर्स्ट लेवल है। इसीलिए तो मुनाफिकीन के बारे में हम पीछे पढ़ते आए हैं ना, आगे भी पढ़ेंगे जाके, पीछे तो अभी आपने नहीं पढ़ा, यानी पिछले से मना रही कि पिछली क्लासों में, कि जो मुनाफिकीन है वो क़यामत के दिन जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे, अपनी इन हरकतों की वजह से। पहले हमने झूठ को जाना था, आज हम इनके फसादी रवैये को जानने की कोशिश कर रहे हैं। किन बातों से आज फसाद फैलता है? जब हम किसी की बुराई उसके पीठ पीछे करते हैं, उसको बदनाम करने के लिए, उसकी बुराई कर रहे हैं ताकि वो बदनाम हो, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम तो असल बयान कर रहे हैं, हम तो सच बयान कर रहे हैं, हम तो उसके खैरख्वाह हैं, लेकिन असल में होता उसकी बदनामी ही है। ये फसाद है। फिर
لوگوں کے درمیان نفرت پھیلانے والی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان دل دور ہو جائیں، دل برے ہو جائیں ایک دوسرے سے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو بہت سچے ہیں، ہم نے تو سچ بیان کیا، جو حقیقت تھی ہم نے وہ بیان کر دی۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ اس حقیقت کو بیان کرتے کرتے آگ کہاں کہاں لگائی، کتنے دلوں کو ہم نے خراب کیا، کتنے لوگوں کو ہم نے ایک دوسرے سے دور کیا۔ یہ بھی منافقت اور فساد ہے۔ پھر جب ہم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصلاح کے نام پر جب ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اصلاح کا بھی طریقہ ہے نا۔ اب ڈاکٹر جو ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ جی مجھے فلاں بیماری ہے، وہ اٹھ کے آپ کو باتیں سنانا شروع کر دے، وہ آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دے، وہ آپ کو جناب گالیاں دینا شروع کر دیں، تو آپ کہیں گے اچھا ڈاکٹر ہے، گئے ہیں ہم اس سے اپنی علاج کرانے کے لیے، اوپر سے یہ ہمارے زخموں اور زخم لگا رہا ہے ہمیں۔ تو اصلاح کے نام پہ تنقید کرنا، لیکن دلوں میں حسد، ضد، کینہ بھرا ہوا ہونا، یہ بھی فساد ہے۔ اصلاح تب بنتی ہے جب ہمارا انداز، طریقہ درست ہو، ہماری نیت درست ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اختیار کر کے اصلاح کریں، ورنہ وہی اصلاح فساد بنے گی، خیر نہیں بن سکتی۔ پھر ایک اور اہم آخری بات کہ دل کی بیماری نظر نہیں آتی، لیکن جب وہ بیماری ہماری زبان پہ آتی ہے، ہمارے عمل پہ آتی ہے، اور ہمیں حق اچھا نہیں لگتا، ہم حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو سمجھ لیں کہ فساد دلوں کے اندر گھر کر چکا ہے، اور ہمیں اپنے اس فساد کے علاج کی ضرورت ہے، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں کسی بھی درجے میں، چھوٹا یا بڑا، فساد پھیلانے والے رویے سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ فسادی رویہ کس کا رویہ ہے؟ منافقین کا رویہ۔ بارہا میں پھر وہی توجہ دلاؤں گی کہ اللہ یہاں ان رویوں کو ہماری اصلاح کے لیے ڈسکس فرما رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ اگر قرآن کو اس انداز میں اپنے سینوں سے لگا لے، اپنے عمل کا حصہ بنا لے، آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ہمیں جنت نظر آنا شروع ہو جائے، خیر ہی خیر نظر آنا شروع ہو جائے۔ ہر بندہ اپنے مقام پر رہ کر کوشش کرے کہ نہیں، دوسرا فساد کر رہا ہے، میں نے نہیں کرنا، وہ جو مرضی کر لے، میرا اخلاق میرے ساتھ، اس کا اخلاق اس کے ساتھ، اس نے جا کر اپنی قبر میں اپنے رب کو جواب دینا ہے، میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، میں نے فسادی نہیں بننا، میں نے کیا کرنا ہے؟ اصلاح کرنے والا بننا ہے، صلح کرنے والا بننا ہے، میں نے جھگڑے مٹانے والا بننا ہے، میں نے نفرتیں نہیں، میں نے خوشیاں، میں نے محبتیں بانٹنے والا بننا ہے، میں نے سچ بولنے والا بننا ہے، میں نے حقیقتاً خیر خواہ بننا ہے۔ یہ کلیئر ہے یہ بات؟ لیکن شیطان ہمارے کانوں میں ایسے پھونکے مارتا ہے کہ وہ ہمیں آنے نہیں دیتا اس طرف کہ فسادی کون ہے اصل میں۔ اللہ بچائے اس برے رویے سے، آمین۔ آیت نمبر 12 یہ اسی کے ہی ساتھ ہے، اصل میں آیت نمبر 11 اور 12 ایک ہی رویہ ہے جو ڈسکس ہوا ہے۔ آیت 12 الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی فسادی ہیں لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اصل فسادی تو یہ خود ہے، لیکن ان کی مت ماری گئی ہے، انہیں احساس ہی نہیں کہ یہ فسادی ہیں۔ انہیں بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے اس رویے سے باز آ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، معاشرے میں اس طرح کی غلط چیزیں مت پھیلاؤ، لیکن یہ باز نہیں آ رہے۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ مفسدون بھی یہی ہیں اور لا یشعرون بھی یہی ہیں۔ مفسدون فساد کرنے والے، اور لا یشعرون انہیں شعور ہی نہیں۔ سوچیں یہ مقام بھی آتا ہے بندوں کی زندگی میں کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے صحیح ڈائریکشن لے لی، ہم نے صحیح گاڑی پکڑ لی، ہم صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں،
لیکن اللہ کی نظر میں جب انسان صحیح نہ ہو تو پھر وہ اپنے منہ جتنا مرضی میاں مٹھو بنتا رہے. یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے. یہ مقام بہت خطرناک مقام ہے کہ اللہ ہمیں ایسی جگہ نہ کھڑا کرنا کہ ہم پوری زندگی کچھ کام کر کے تیرے حضور جائیں تو اللہ کہیں کہ جاؤ نکلو یہاں سے, تم میری رحمت کی حقدار نہیں, تم میری جنت کی حقدار نہیں, تم تو اپنی من مانیاں کر کے آئی ہو, تم تو فساد ہی مچا کر آئی ہو دنیا کے اندر, جاؤ جا کر تلاش کرو اپنی جنت کہیں اور, میرے پاس تو نہیں ہے تمہاری جنت. پھر کیا ہوگا؟ آج اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہم اپنے دل کھول کے تیرے سامنے بیٹھے ہیں, تو ہمارے دلوں کو دھو دے, ہمارے دلوں کی صفائی کر دے. اللہ ادنا درجے کا بھی اگر فساد ہے میرے دل میں تو نکال دے. اللہ یہ منافقین کی قسم ہے اور بڑی گندی قسم ہے, بڑی گھناؤنی قسم ہے یہ. اللہ بچا فسادی سے, فسادی رویوں سے, فسادی لوگوں سے. اللہ کرے دنیا میں بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں جو فسادی ہوتے ہیں, ارد گرد ہمارے رشتے موجود ہوتے ہیں, لیکن اب رشتے ہیں نا, رشتے کاٹے تو نہیں جا سکتے, رشتوں کے ساتھ توڑا بھی نہیں جا سکتا. بس اللہ ہمیں حکمتوں کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے رویے کو ان کے رویوں کے مطابق نہ کر کے ہمیں بچا کر اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم ان کے شر سے بچیں. اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. علاج کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں, اپنے اخلاق کو درست. اللہ دیکھیں, یاد رکھیں, اللہ کی مدد بھی وہیں آتی ہے جہاں ہم بدلوں کی بجائے اپنے اخلاق کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا کر چل رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ مدد آتی ہے, وہاں پہ اللہ کی برکتیں آتی ہیں, وہاں پہ اللہ کی محبتیں آتی ہیں, وہاں پہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. لیکن جب ہم اپنے بدلے خود لینا شروع ہو جاتے ہیں پھر 0% پہ ہم چلے جاتے ہیں. جی, آیت نمبر 13. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی ایمان لے آؤ. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی, جن کا ذکر پیچھے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں آیت نمبر 20 تک. مسلسل ان کا رویہ ڈسکس ہوگا. آپ دیکھیں, اللہ نے متقین کا بھی رویہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کیا. کفار کو تو اللہ نے 2 آیتوں میں ہی فارغ کر دیا کہ وہ تو قابل ذکر قابل توجہ ہیں ہی نہیں. اب یہ جو مسلمانوں کا گیٹ اپ اختیار کر کے مسلمانوں کی صفوں میں گھسے پڑے ہیں, مسلمانوں کا نام استعمال کر رہے ہیں, اللہ نے کہا یہ رویے ہیں ذکر کرنے والے, ڈسکس ہونے والے, زہر بحث. اللہ نے کہا جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ, کما آمن الناس, جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے. قالو, کہتے ہیں, انؤمن کما آمن السفہاء, ہم ایمان لے ہیں جس طرح استغفر اللہ وہ احمق ایمان لائے, بے وقوف ایمان لائے. الا انہم هم السفہاء, اللہ کہتے ہیں سن لو یہی اصل احمق ہیں. جیسے پیچھے کہا نا یہی اصل فسادی ہیں, وہاں کہا ولکن لا یشعرون, انہیں شعور نہیں ہے. یہاں کہہ رہے ہیں اللہ ولکن لا یعلمون, لیکن یہ جانتے ہی نہیں. سوچنے کی بات ہے. اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایمان کی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے اور منافقت کی چلاکیاں دکھائی جا رہی ہیں. کتنے چلاک ہوتے ہیں, سمارٹ بن رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, لوگ جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ جب انہیں کہا جاتا ہے. اب یہاں الناس کون ہے؟ سچے اور مخلص صحابہ جنہوں نے دل سے اسلام قبول کیا, جنہوں نے اثار کیا, جنہوں نے قربانیاں دی دین کے لیے. دین کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ, مقدس ہستیاں, ان کی نظر میں کون ہے؟ بے وقوف. انہیں کہا جا رہا ہے ایسے ایمان لاؤ, ایسے قربانیاں دو, ایسے سرنڈر کرو اللہ کے سامنے جیسے ان لوگوں نے کیا. کہا کس کو جا رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, منافقین کو, ایمان والوں کی طرح ایمان لے آؤ. تو آگے سے قالو, منافقین نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء, ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف احمق ایمان لائے. استغفر اللہ. کس قدر تکبر والا انداز ہے ان کا, تکبر سے بھرا ہوا انداز. ان کی یہ گفتگو, کون سی گفتگو؟ انؤمن کما آمن السفہاء, یہ سچے اہل ایمان کی, صحابہ کرام کی, نبی کریم کی توہین تھی, حد درجے کی گستاخی اور بدتمیزی. ان کے نزدیک, منافقین کے نزدیک
دین پہ چلنا، قربانی دینا، جیسے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، ہجرت کی، مدینہ تشریف لائے، سوچیں کتنی بڑی قربانی تھی، اپنا آبائی علاقہ، وطن، جاننے والے دوست احباب چھوڑ کر ادھر آنا، کتنی بڑی گستاخی تھی، بدتمیزی تھی۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہے، انہوں نے بدتمیزی اور گستاخی کی حد کر دی، انتہا کر دی۔ سچ بولنا ان کے نزدیک بڑی غلط بات تھی، نعوذ باللہ۔ اللہ کا جواب سنیے، کتنا جلال والا ہے، کتنا غصے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو یہی احمق ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ خبردار، صحیح والے بیوقوف یہ خود ہیں لیکن انہیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے اس میں ٹیک اویز کیا ہیں، ہم نے سیکھنا کیا ہے اس آیت سے؟ نمبر 1، بہت اہم بات، کہ ایمان صرف زبانی کلامی دعووں کا نام نہیں۔ اور میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والی، میرے گھر کے بالکل ساتھ جامع مسجد، روز میرے کانوں میں آوازیں آتی ہیں، یہ باتیں جو ہے نا، یقین کیجئے کہ اللہ کے نزدیک زبانی دعوے ہو سکتے ہیں اگر میرا عمل میری اس گفتگو کے مطابق نہیں ہے، اگر میں ان جگہوں پہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں جہاں مجھ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اللہ کا دین قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ زبانی جمع خرچ تو ہو سکتا ہے، آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایکچوئل ایمان جو اللہ جس کو کنسیڈر کریں، اللہ جس کو ویلڈ ایمان قرار دیں، جس کو اللہ ویریفائی کریں، یہ وہ ایمان نہیں ہے۔ ایسے ایمان سے پھر ہمیں پناہ مانگنی ہے، اللہ سے درست ایمان کی توفیق مانگنی ہے۔ اللہ ہم نے بڑا غلط قسم کا ایمان اپنے لیے سلیکٹ کر لیا، ایمان تو یہ تھا ہی نہیں، یہ تو اصل میں فساد تھا، لیکن ہم دھوکے میں آ گئے، ہماری مت ماری گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لیا۔ اب آپ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ گرم ریت پر انہوں نے احد کی صدائیں بلند کی تھی۔ حضرت خباب بن ارت نے کوئلوں پہ لیٹے اور ان کی چربی سے پگھل پگھل کے کوئلے بجھے تھے۔ فیصلہ کرنا ہے نا کہ ان کی قربانیاں، ان کی وفاداریاں، ان کی جانثاریاں الناس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کیا تھا؟ عقل مندی تھی یا بے وقوفی تھی؟ اصل عقل مندی تو یہ ہے نا، دین کے لیے جو انہوں نے کیا۔ یاد رکھیے، دنیا کی نظر میں دین پر چلنے والے مہا بے وقوف ہو سکتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ کی نظر میں وہ اللہ کے سب سے پیارے عقل مند ہیں، سب سے محبوب عقل مند ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان عقل مندوں کے نقش قدم پہ چلا دے، تھوڑا سا ہمیں ان کے قدموں کی راکھ خاک عطا فرما دے کہ ہم بھی کچھ زبانی جمع خرچ سے ہٹ کر کچھ قربانیاں دینے والے بن جائیں۔ آج بھی دیکھیں کہ اگر کوئی ینگسٹر بچی نماز پڑھتی ہے، دوپٹہ لے لیتی ہے، گاؤن پہن لیتی ہے، تو سارا زمانہ جو ہے نا ہاتھ دھو کے سو کالڈ پڑھا لکھا زمانہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اسے کہے گا کہ یہ آئی بڑی سادی، او ہو بیکورڈ، یہ تو مولویانی بن گئی ہے۔ اللہ ایسے بندوں اور بندیوں کو صاحبات العقل بلاتا ہے، عقل مند، اصل عقل مند یہ ہے۔ تو عمل میں لانے والی بات کیا ہے، اس کو لکھ لیں۔ دنیا ادھر ہو، دنیا ادھر ہو، سچے ایمان والے کبھی اس بات سے نہیں ڈرتے، کبھی اس بات کی طرف وہ دھیان نہیں دیتے، کبھی اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ ان کی نظر میں صرف ایک بات ہوتی ہے، وہ کیا؟ اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا چاہتا ہے یہاں پہ، اللہ کیا کہے گا۔ یہ رویہ سچا رویہ، مخلصانہ رویہ، یہ ہے متقین کا رویہ۔
اور اگر اس سے ہم ہٹ جائیں، ہم کہیں دنیا کیا کہہ رہی ہے، میری ناک کٹ جائے گی، میں چھوٹی پڑ جاؤں گی، اور میرا یہ ہو جائے گا، میرا فلاں نقصان ہو جائے گا اگر میں نے یہاں پہ دین کی بات مان لی، دین کے تقاضوں پر عمل کیا، یہ منافقت والا رویہ، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ دین پہ اگر چلنا دنیا کی نظر میں بے وقوفی ہے، اور ہے یہ بے وقوفی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دین والوں کو عموماً لوگ پاگل ہی کہتے ہیں، احمق ہی کہتے ہیں، بدھو ہی کہتے ہیں۔ یہ کیا گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر قرآن اٹھا اٹھا کے نکلی ہوتی ہیں کلاسیں لینے کے لیے، درس سننے کے لیے، اچھا جب دیکھو ہاتھ میں جناب تسبیح ہوتی ہے اور مصلی ہوتا ہے۔ اعتدال تو خیر بہت اچھی چیز ہے، میں کبھی بھی اعتدال سے نہیں آپ کو ہٹاؤں گی کہ جی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ ربانیت اختیار کر لیں اور گھر والوں کو توجہ نہیں، گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، اس کے ساتھ اپنی یہ ذمہ داریاں ہم ادا کریں۔ تو اگر دین پر چلنا دنیا کی نظر میں بے وقوفی ہے تو یاد رکھیں، یہاں پہ ٹیک اوے بہت زبردست، کہ جنت عقل مندوں کے لیے بنی ہے، چلاکوں کے لیے نہیں بنی، فسادیوں کے لیے نہیں بنی۔ بے وقوف تو اصل میں یہ خود ہے نا، ایسے بے وقوفوں کے لیے نہیں بنی، دنیا پرستوں کے لیے نہیں بنی۔ جنت چاہیے تو پھر اصلاً عقل مند وہ جن کو اللہ عقل مند قرار دیتے ہیں وہ بننا ہوگا، اپنے منہ میاں مٹھو نہیں پلیز۔ اپنے منہ میاں مٹھو والے لوگ دنیا میں تو شاید کوئی بہت بڑی پوسٹ بھی حاصل کر لیں، وہاں پہ زیرو کر کے ان کے نامہ اعمال کو ان کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا کہ یہ پکڑ بی بی اور جا، فرشتوں نہیں دینا۔ اتنی سخت پیشی ہے یہ اللہ کے حضور، ہم نے اس کو آسان سمجھا ہوا ہے، خالہ جی کا گھر سمجھا ہوا ہے، اللہ کے حضور نہیں جانا، کورٹ نہیں کھڑے ہونا، اپنی خالہ کے گھر جانا ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ہمارے دین کا مذاق اڑاتا ہے، دین پر چلنے کا مذاق اڑاتا ہے، تو جان لیجئے کہ ہم ایمان کے راستے پر ہیں، ہمارا مذاق جانا ہمارے صحیح راستے کو شو کر رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کے ساتھ، ہمارے پیارے صحابہ کے ساتھ یہی کچھ ہوا، تو ہمارے ساتھ ہو گیا تو ہمارے لیے تو اعزاز ہے، فخر ہے، الحمدللہ۔ اس میں کوئی بین کرنا، رونا دھونا کرنا، خود کو مظلوم بنانا، فخر ہے، الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں اس راہ میں یہ گفتگو سننے کی توفیق عطا فرما دی، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہو گیا، یہ ہر ایک کے حصے میں تھوڑی آتی ہے، ہر ایک کے نصیب میں تھوڑی ہوتی ہے، یہ سعادت کی بات ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اس دور کی جو صفحاء کہلائی گئی ہستیاں صحابہ کرام، آج آ کر آج کے ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں تو وہ دیکھیں گی کہ ہم عمل کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں۔ آج کے دور کے ہم بے وقوف ہیں، اصل والے بے وقوف، کہ جن کو دین کی سمجھ ہی نہ آئی، عقل ہی نہ آئی۔ اللہ ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب وہ ملاقات کرتے ہیں، کون ملاقات کرتے ہیں؟ منافقین ملاقات کرتے ہیں، کن سے ملاقات کرتے ہیں؟ آمنو، الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے، ایمان والوں سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، ایمان والوں سے مراد یہاں پر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مخلص صحابہ کرام۔ تو یہ دھوکے باز کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، ہم تو ایمان لے آئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم تو مسلمان ہو گئے، مسلمانوں والا نام بھی رکھ لیا، داڑیاں ہماری موجود ہے پہلے سے، مسجدوں میں بھی ہم آ رہے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لیکن کیونکہ وہ یہ ایمان شو بازی کر رہے تھے نا، ایمان تھوڑی تھا اصل میں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے، یہاں شیطانوں سے مراد جن یا ابلیس نہیں ہے بلکہ انسانی شیطان، جو انتہا درجے کے فتنہ پرور، مکار، نبی کریم اور اسلام کے دشمن، ان کے پاس ہوتے۔ اور مراد یہاں منافقین، یہودی سردار، ان کے علماء، ان کے اسکالرز کی بات ہو رہی ہے، ان کے پاس جاتے۔
اللہ نے ان کے سرداروں کو اور ان کے علماء کو شیاطین کا لقب دیا. شیاطین، ان کے شیطان، ان کے بڑے، ان کے لیڈر ان کے پاس ہوتے قالوا انا معکم، تو کہتے نہیں ہم تو ویسے ہی گئے تھے ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس، ان کو ہم نے پورا بھی تو کرنا تھا نا، آخر ہم نے ان کو یقین بھی تو دلانا تھا کہ ہمارے تمہارے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہاں تو ویسے ہی ہنسی دل لگی کے لیے جاتے ہیں، وقت گزاری کے لیے جاتے ہیں، وقتی فائدوں کے لیے جاتے ہیں، اور کہتے انما نحن مستہزئون، ہم تو محض مذاق کرنے والے تھے، مذاق کر رہے تھے. ان کا مذاق اس وقت کیا تھا؟ یہ نمازوں میں آ کے کھڑے ہوتے مذاق کے لیے، ان کے دل نہیں آتے تھے نماز کی طرف، دھوکے کے لیے آتے تھے. قرآن کی آیات کو سنتے بیٹھ کے بڑے جناب سر دھلتے وہاں پہ، دلوں میں طنز کرتے، کہتے پوائنٹ پکڑا گیا، اب اپنی محفلوں میں جا کر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے کہ وہ امیوں کے نبی ہیں، امیوں کے رسول ہیں، لیکن ہمارے رسول اور ہماری کتابیں اس سے باہر ہیں، یعنی ہم اس کو ماننے کے مکلف نہیں ہیں. یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، منافقین کی اور یہودیوں کی کٹھی ہم نے چونکہ یہاں پہ ڈسکشن کی ہے نا. صحابہ کرام کی سادگی کو، سچائی کو، قربانیوں کو بیوقوفی قرار دیتے. اچھا ان کو تھوڑا سا ہلا دیں. اچھا جی، اب کیا اگر ہم سوچیں ذرا، کسی رشتے سے مخلص ہوں اور اس پر ہم بھروسہ کرتے ہوں اور وہ ہمارے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کریں، مثال ہے نا، لیکن ہم پیٹھ پیچھے اس کا مذاق کریں، تو آپ سوچیں کہ کیا سا رویہ لگے گا یہ اس مخلص رشتے کو جس کو ہم مخلص سمجھ رہے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. کتنا غلط رویہ، کتنا نیگیٹو رویہ. اور وہ کہے کہ جی ہم تو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے، اصل میں تو وہ بڑی بیوقوف. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بیوقوف والا لفظ ہے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، آج کے دور میں تو ہم ہر دوسرے تیسرے چوتھے بندے کے لیے استعمال کرتے ہیں. فیملی میں استعمال کرتے ہیں، رشتہ داروں کے، یہ باہر اپنے پڑوسیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی ورک پلیس پہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے منہ پہ یہ لفظ دوسروں کے لیے چڑھا ہوا ہے کہ بہت بیوقوف، بہت بیوقوف، بیوقوف، اپنے علاوہ ہمیں ساری بیوقوف نظر آتے ہیں. استغفر اللہ، یہ تکبر بھی ہے اور یہ غلط. اس کے منہ پہ تو نہیں ہم کہتے ہیں نا بیوقوف، تو یہ منافقت بھی آ جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کہ جو اندر باہر سے محفل میں اور تنہائی میں ایک پلیٹ. وہ کیا کہا؟ میرا دل، میرا قول، میرا عمل ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہے، تو متقین کی صف میں جاؤں گی. کہ دل سے آیات کو سننا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے. ایک ایک آیت ہمیں بلا رہی ہے، ایک ایک آیت ہماری اصلاح کر رہی ہے. اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ آیت نمبر 15، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی سرکشی میں ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے. یمدو دراز کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. یعمہون اس طرح کہ یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اللہ کا مذاق کیا ہے؟ اللہ کیا مذاق کر رہا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ، اللہ کیا ڈھیل دے رہا ہے. بڑی زبردست بات ہے سمجھنے کے حوالے سے. اللہ ان کو وقت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے تاکہ یہ اور برائیاں کما لیں. اللہ انہیں فوراً نہیں روکتا. کیوں؟ تاکہ ان کا اصل چہرہ سامنے آ جائے. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ چلاک اپنے لیے خوب رسوائی کے سامان اکٹھے کر لیں، ثبوت اکٹھے کر لیں، تاکہ یہ اپنے جال میں خود پھنس جائیں. اللہ انہیں سزا نہیں دیتا. اللہ نہیں کیا کرتا؟ فوراً نہیں پکڑتا. آج ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ فلاں تو اتنا برا ہے، اتنا ظالم ہے، اتنا بد کردار ہے، اتنا فسادی ہے، پکڑ کیوں نہیں ہوتی، پکڑ کیوں نہیں ہوتی، سزا کیوں نہیں ملتی؟ ہم میں کہ ذرا سی کوئی بات کرتے ہیں، یہ میں لوگوں سے باتیں سنی ہیں، پکڑے جاتے ہیں، فوراً پکڑ ہو جاتی ہے. فلاں کو دیکھو وہ مزے سے پھر رہی ہوتی ہے، پھر رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے دل دکھا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. بھئی کچھ نہ ہونا، کچھ نہ ہونا تو بہت خطرناک بات ہے.
رسی ڈھیلی کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے. یہ الارمنگ سچویشن ہے بہت زیادہ. یہ بے خوف ہونے والی بات نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم اگلی جو چیز جانیں گے فی طغیان. طغیان کیا تھا ان کا؟ سرکشی، حد سے بڑھ جانا. کیسے بڑے وہ حد سے؟ دین کو کھیل تماشا بنایا. دو رخے دوغلے تھے، ایک کے پاس ایک، دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ. اللہ اور رسول کا مذاق، دل سے ایمان نہ لانا. فی طغیانہم، یہ ان کی سرکشی تھی. یعمہون، ان کا بھٹکنا، وہ بھٹک رہے تھے. بھٹکنا کیا تھا؟ کہ حق کو جانتے ہوئے بھی نافرمانی کر رہے تھے. دل اندھے ہو گئے تھے. اللہ نے روشنی دکھائی لیکن انہوں نے اس روشنی کو لینا قبول نہ کیا، قرآن کو لینا قبول نہ کیا. آنکھیں بند کر دی، بھٹکتے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، منزل تک پہنچ پا رہے. صراط مستقیم کو لینا پسند ہی نہ کیا. تو ٹیک اویز کیا ہے یہاں پر میرے اور آپ کے لیے؟ کہ اللہ اگر کسی گناہگار کو فوراً سزا نہ دے تو جان لیجئے کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ اس کو سزا نہیں دے رہا تو ہم کہیں جی راضی ہے. نہیں، راضی نہیں ہے، بلکہ اللہ اسے موقع دے رہا ہے. اللہ کے موقعوں کو، ڈھیل کو نعمت نہ سمجھے. وہ ڈھیل بھی ہو سکتا ہے، موقع بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور شاید یہ یو ٹرن لے لیں، شاید یہ توبہ کر لیں، شاید یہ اپنی اصلاح کر لیں. ایسا موقع ہو سکتا ہے نا. تو پھر مہلت ہو سکتی ہے کہ جاؤ جا کر خوب اپنے لیے عذاب، سزا، نامہ اعمال میں برے اعمال خوب ثبوتوں سمیت اکٹھے کرو. تمہاری ایک ہی دفعہ میں نے گردن پکڑنی ہے آگے. بہت سخت بات ہے. اور یہ دیکھیے کہ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں سمجھ کر، پھر انشاءاللہ ان کے بھٹکنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بھٹکنے والوں سے بچائے، محفوظ رکھے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، کہ ان برے رویوں سے کچھ سیکھ کر اپنی اصلاح کرنے والے بنے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر. آپ پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.